अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा तवाना और मुस्कुराता रखे, आमीन। तो आज हम कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब लोहो कलम के सफ़हात 224 से 230 पर एक गहरी नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो हम हर निशिस्त में दोहराते हैं, ताकि इस किताब की गैर मामूली अहमियत वाज़े हो जाए। देखें, हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने वो इल्म जो इल्म सीना कहलाता है, उसे एक मरबूत साइंस के तौर पर इस किताब में पेश किया है। यानी वो इल्म जो पहले सिर्फ सीना बसीना एक उस्ताद से शागिर्द को मुंतकिल होता था, उसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जो हुक्म उन्हें निस्बत ओवैसिया के ज़रिए मिला, उसे एक बाकायदा रूहानी साइंस यानी स्पिरिचुअल साइंस की शक्ल दे दी गई। अब ये इल्म किताबी सूरत में हर एक के लिए मौजूद है, ताकि कोई भी उसे पढ़े, परखे और अपनी सलाहियतों को इस तरह नशोनुमा दे कि अपनी तख्लीक के मकसद को पाले। और एक छोटी सी गुजारिश कि अगर ये उफ्तगू किसी नए सुनने वाले को पेचीदा लगे, तो बेहतर है कि वो इस सिलसिले की पहली निशिस्तों से आगाज़ करें, जिसके लिए प्लेलिस्ट मौजूद है। अच्छा, तो आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम सिर्फ उन मौज़ूआत के नाम बताएंगे जो ज़ेरे बहस आएंगे। बिल्कुल। पहला है कायनाती शऊर और इनफरादी शऊर। फिर लम्हात की दो सतहें, वक्ती और दवामी शऊर। जावेदानी लम्हा और हदीस मुबारका लीमा अल्लाह वक्तूं। ज़ाते मुतलक और ज़ाते अम्र, और इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। फिर इल्म नबूवत की बुनियाद पर बात होगी। अंबिया और हुक्मा के तर्ज फ़िक्र में क्या फ़र्क है, माजी, हाल और मुस्तकबिल की हकीकत क्या है, और आखिर में अमरे इलाही के अज्जा और ज़माने की वुसअत। चलें, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल। गुफ्तगू का पहला नुक्ता ही एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करता है। मुसन्निफ हमें दावत देते हैं कि पूरी कायनात को एक वाहिद फ़र्द समझें और इसके अंदर मौजूद तमाम अशिया, सितारे, सैयारे, हम और आप, सबको इसके आज़ा तसव्वुर करें। अगर ऐसा है तो फिर कायनात का मजमूई शऊर मरकज़ी शऊर कहलाएगा और हम सबका इनफरादी शऊर उसी की एक तकसीम होगा। ये ख्याल ही ज़हन घुमा देता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ताकतवर तमसील है। इसे समझने के लिए ऐसे कह लें कि जैसे इंटरनेट है, एक मरकजी क्लाउड सर्वर है जिसमें तमाम मालूमात हैं। ये समझे कायनाती शऊर है, और हम सब अपने अपने फ़ोन या लैपटॉप से इससे जुड़े हुए हैं। हमारा इनफरादी तजुर्बा मुनफरिद शऊर है, लेकिन असल में हम सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं। मतन के मुताबिक शऊर असल में एक ही है, बस उसके काम करने की सतहें मुख्तलिफ हैं। ये बहुत दिलचस्प एनालॉजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इनफरादियत एक तरह से एक वहम है, कह सकते हैं। हम खुद को अलग समझते हैं, लेकिन हैं एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। सुभान अल्लाह। आगे मतन इसकी मजीद वजाहत करता है कि हमारा शऊर एक ख़ास वक्त में अपने माहौल की चीज़ों से बनता है। इसे लम्हात की ऊपरी सतह कहा गया है। ये हमारा वक्ती शऊर है। वो शऊर जो हमारे हवासे खमसा यानी देखने, सुनने, छूने वगैरह से बनता है, और ये बहुत महदूद है। ये सिर्फ वही जानता है जो इसके इर्द गिर्द फौरी तौर पर मौजूद है। लेकिन मतन कहता है कि इसके साथ ही एक और सतह भी काम कर रही है। और वो दूसरी सतह लम्हात की निचली सतह है, जिसमें सिर्फ हमारा माहौल नहीं बल्कि कायनात के हर जर्रे की हरकत रिकॉर्ड हो रही है। ये मरकजी शऊर की कैफियत है। ये बात तो सीधा सीधा लाशऊर यानी सब कॉन्शियस के तसव्वुर की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। इसी को मुसन्निफ दावामी शऊर या लाशऊर कहते हैं। ये वो गहराई है जहां फर्द पूरी कायनात से जुड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ इस लम्हे की नहीं, बल्कि अज़ल से अबद तक की तमाम मालूमात, तमाम तहरीकात एक ही जगह पर मौजूद हैं। ये हमारे शऊर का वो हिस्सा है जो कायनाती क्लाउड से हर वक्त मुंसलिक है। और इसी गहराई में, जहां अज़ल से अबद तक की तमाम तहरीकात एक लम्हे में समा जाती हैं, मुसन्निफ इसे जावेदानी लम्हा यानी द एवरलास्टिंग मोमेंट का नाम देते हैं। ये कोई आम लम्हा नहीं, ये तो वक्त का समुंदर है जो एक कतरे में बंद है। जावेगानी लम्हा का तसव्वुर ही इस पूरी बहस का मरकज है। ये वो मकाम है जहां वक्त की लकीर, माजी, हाल, मुस्तकबिल ख़त्म हो जाती है। सब कुछ अब में मौजूद है। ये दरअसल अल्लाह के इल्म का लम्हा है, जहां हर चीज़ बेवक्त हाजिर है।
جب کوئی شخص اپنے شعور کی اس گہرائی میں اترتا ہے تو وہ اس جاویدانی لمحہ کا تجربہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ! اور یہاں ایک بہت خوبصورت حوالہ دیا گیا ہے اسی لمحے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لی ما اللہ وقت، یعنی میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اس جاویدانی لمحے تک رسائی کی طرف اشارہ ہے۔ جی، یہ اس روحانی کیفیت کی تشریح ہے جہاں انسان وقتی اور مکانی حدود سے نکل کر اللہ کے ساتھ اس وقت میں شریک ہو جاتا ہے جو زمان و مکان سے ماوراں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ آگے مصنف بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ گزرتا ہوا وقت، جسے وہ زمان مسلسل کہتے ہیں، وہ اسی ایک لمحہ حقیقی کا ایک چھوٹا سا شعبہ یا پہلو ہے۔ اور اسی لمحے کو علم حضوری بھی کہا گیا ہے، جس میں اللہ کی وہ تخلیقی صفات جمع ہیں جنہیں قرآن میں شؤون کہا گیا ہے۔ یہ شؤون کا لفظ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ کیا اس سے مراد اللہ کی تمام صفات ہیں، جیسے الرحمن یا الغفور، یا یہ صرف وہ تخلیقی اصول ہیں، مطلب لاز آف نیچر ہیں جن پر کائنات کی بنیاد رکھی گئی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ شؤون سے مراد اللہ کی وہ مخصوص صفات یا ارادے ہیں جو کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کو چلانے سے متعلق ہے۔ یہ اس کی تمام صفات کا احاطہ نہیں کرتی کیونکہ اس کی ذات اور صفات لامحدود ہے۔ آپ ایسے کہہ لیں کہ یہ وہ تخلیقی فارمولے ہیں جن سے کائنات وجود میں آئی۔ اچھا، تو اگر ہر فرد کا شعور ایک بڑے کائناتی شعور کا حصہ ہے، تو پھر اس بڑے شعور کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں سے مصنف ہمیں ذات مطلق اور ذات امر کے بنیادی تصورات کی طرف لے جاتے ہیں جو انبیاء کی تعلیمات کا مرکز رہے ہیں۔ یہاں دو اصطلاحات ہیں، ایک ہے ذات مطلق یعنی دی ایبسولوٹ سیلف، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر چیز کی اصل ہے، اور دوسری ہے امر یعنی دا کمانڈ یا دی افیئر، جس کا ایک مظہر خود انسان ہے۔ امر کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ امر یعنی انسان اپنی حقیقت کو تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ صاحب امر یعنی اللہ کو نہ پہچان لے۔ اسی پر متن میں ایک گہرا سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا امر خود امر کو سمجھنے کا مکلف ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا انسان صرف اپنی عقل اور حواس سے اپنی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ نہیں، خود سے نہیں۔ انسان اپنی حقیقت کو صرف اللہ کے تعارف سے ہی جان سکتا ہے۔ اسی کی مثال کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھ کر پوچھا، کون؟ تو جواب آیا، میں ہوں تیرا رب۔ یہ مکالمہ بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس میں تو علم کے خزانے ہیں۔ بالکل، اس چھوٹے سے مکالمے میں 4 حقیقتیں آشکار ہو رہی ہیں۔ 1، اللہ تعالیٰ جو ذات مطلق ہے۔ 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ذات امر ہے۔ 3، اللہ کی صفت جو ظاہر ہوئی یعنی ربانیت، پالنے والا ہونا۔ اور 4، حضرت موسیٰ کی کیفیت یعنی مربوبیت، جسے پالا جا رہا ہے۔ یہی 4 ستون ہیں جن پر علم نبوت کی پوری عمارت کھڑی ہے: ذات مطلق، اس کی صفات، ذات امر اور اس کی احتیاج۔ اچھا، تو یہاں سے گفتگو انبیاء اور حکماء یعنی فلاسفرز کے طرز فکر کے فرق کی طرف مڑتی ہے۔ متن کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ذات مطلق کو حقیقت مطلقہ اور امر مطلق کو کائنات کہا ہے۔ یہ فلاسفرز کا انداز ہے۔ جی، اور یہ ان دونوں کے راستے کا بنیادی فرق ہے۔ انبیاء باطن سے ظاہر کی طرف آتے ہیں، وہ پہلے اللہ یعنی ذات مطلق سے جڑتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں کائنات کو سمجھتے ہیں۔ بالکل، جبکہ حکماء یا سائنسدان ظاہر سے باطن کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کائنات کے مظاہر کو دیکھ کر ان کا تجزیہ کر کے اس کی اصل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور حکماء کے طریقے میں مسئلہ کیا ہے؟ متن کے مطابق وہ جن چیزوں کی علامتیں خارج میں نہیں دیکھتے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی ان کے طریقے کی سب سے بڑی حد ہے، لمیٹیشن ہے۔ وہ صرف اسے مانتے ہیں جسے حواس سے پرکھا جا سکے یا جس کا مادی ثبوت ہو۔ اسی وجہ سے سائنس یا فلسفہ اکثر غیبی حقائق جیسے روح، فرشتے یا خود خدا کی ذات کا انکار کر دیتا ہے،
جبکہ انبیاء ظاہر یعنی مظاہر اور باطن یعنی غیب دونوں کو حقیقت مانتے ہیں اور ان کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہیں۔ آگے ایک بہت ہی اثر انگیز جملہ ہے جو انسان کو اپنی زندگی کا مقصد بدلنے پر مجبور کر دے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کوئی کام کیوں کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کام کو اپنی ذات کا، اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان پر اللہ کی حکمتیں اور اس کا ارادہ کھل جاتا ہے تو اس کی اپنی ذات، اپنی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی زندگی کا محور صرف اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ پھر اسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ کا مقصد نظر آتا ہے اور اس کی اپنی زندگی اسی مقصد کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے سب سے میں کہوں گا کہ چونکا دینے والے حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ وقت کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ مصنف پچھلی بحث سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے منقسم حواس ہی امر مطلق ہیں۔ جی، یعنی یہ کائنات جو ہمیں اپنے حواس کے ذریعے ٹکڑوں میں نظر آتی ہے، یہی وہ امر ہے جو خود کو ازل سے ابد تک مختلف شکلوں میں ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن جو لوگ صرف ان مظاہر یعنی صرف حال کو حقیقت سمجھتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ متن کہتا ہے کہ صرف مظاہر کو زندگی کی وسعت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماضی اور مستقبل دونوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ جو شخص صرف مادی دنیا اور موجودہ لمحے کو حقیقت مانتا ہے، وہ دراصل غیب کا انکار کر رہا ہے، اور ماضی و مستقبل دونوں غیب ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو نظر انداز کر دیا جائے، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ وقت کوئی مطلق شے نہیں بلکہ دیکھنے والے کے لحاظ سے بدل جاتا ہے۔ اور یہاں سے وہ انقلابی جملہ آتا ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل ماضی ہی کائنات ہے، باقی رہے حال اور مستقبل، تو یہ دونوں بجائے خود کوئی وجود نہیں رکھتے، مگر یہ ماضی ہی کے اجزاء ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو حال میں جی رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے علم میں کائنات کا منصوبہ بنایا تو وہ منصوبہ مکمل ہو گیا۔ وہ لمحہ گزر گیا، اور جو چیز گزر جائے وہ ماضی بن جاتی ہے۔ لہٰذا پوری کائنات کا ڈیزائن، اس کا ایک ایک واقعہ اللہ کے علم میں ایک مکمل شدہ حقیقت یعنی ماضی ہے۔ ہم جسے حال کہتے ہیں وہ اسی ماضی کے منصوبے کا ایک فریم ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، اور مستقبل وہ فریم ہے جو ابھی ظاہر ہونا باقی ہے۔ یعنی کائنات ایک ایسی فلم کی طرح ہے جو پہلے ہی بن چکی ہے، اور ہم جسے وقت کہتے ہیں وہ صرف اس فلم کا ایک ترتیب سے چلنا ہے۔ یہ تو تقدیر اور آزاد مرضی کی بحث کو ایک بالکل نئی سمت دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی تصور کی تائید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کی گئی ہے، جف القلم بما ہوا کائنات، یعنی جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو گیا۔ جب ہم اس حدیث کو ماضی ہی کائنات ہے کے تصور سے ملاتے ہیں تو کائنات کی پوری ساخت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک مکمل شدہ منصوبہ ہے جو دھیرے دھیرے ہمارے شعور پر ظاہر ہو رہا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ خدا کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیات اس تصور کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ امر الہی کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا، اللہ کا ارادہ، دوسرا وہ شے جو ارادے میں موجود ہے، اور تیسرا کن کے ذریعے اس کا ظہور۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ظاہر ہونے سے پہلے اللہ کے علم اور ارادے میں موجود ہے، یعنی وہ پہلے ہی ماضی کا حصہ ہے۔ آگے مصنف ایک لفظ ماہیت یعنی کسی شے کی اصل حقیقت کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ اس میں نور کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی ہر شے کی بنیاد نور ہے۔ پھر وہ زمانے کی وسعت کو سمجھانے کے لیے روشنی کی رفتار کی مثال دیتے ہیں۔ جی، روشنی کی رفتار تقریباً 1,86,282 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایک سیکنڈ میں روشنی اتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس ایک سیکنڈ میں کائنات میں کتنے واقعات ہوتے ہوں گے۔ اور اسی پر متن میں جو تبصرہ ہے وہ تو ہوش اڑا دینے والا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ 1 سیکنڈ کے کائناتی حوادث کو تحریر میں لانے کے لیے یقیناً نوع انسانی کو ازل سے ابد تک کی مدت چاہیے۔ اور یہ اس گفتگو کا نچوڑ ہے۔ جب 1 سیکنڈ کے واقعات ازل سے ابد کے برابر ہو سکتے ہیں تو ہمارے ترتیب وار وقت یعنی سیریل ٹائم کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔
حقیقت میں زمانہ کوئی الگ سے بہنے والی چیز نہیں، بلکہ اللہ کے شؤون یعنی اس کی صفات کے ظہور کا نام ہی زمانہ ہے۔ یہاں پر رک جاتے ہیں۔ یہ تصورات اتنے گہرے ہیں کہ انہیں سمجھنے اور جذب کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس الہامی اور عہد ساز کتاب کی حقیقی تفہیم عطا فرمائے۔ تو ہم نے بہت محنت سے کوشش کی ہے کہ ہم آپ سب کے لیے، آنے والی نسل کے لیے اور اپنے لیے بھی اس علم کو مزید آسان بنا کر پیش کریں۔ اب آپ پر ذمہ داری ہے کہ اسے کم از کم 2 یا 3 مرتبہ سنیں، پھر یہی صفات خود پڑھیں، اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سنیں، سوال کریں اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ سے سلسلہ عظیمیہ یا روحانیت کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن آپ کسی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے۔ چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آج کی گفتگو سے آپ نے کیا سیکھا۔ اللہ حافظ۔